13 शबों का साथी। तुम मेरे लिए दुआ भी करो। ज़िंदगी मेहरबान नहीं रही, मगर फिर भी मुझे ज़िंदगी से प्यार है। मैं जीना चाहती हूँ। इसने इस वक्त मुख्तसर सा ख़त शेरको के नाम लिखकर रखी को दे दिया, मगर आजमाइश अभी बाकी थी। वो ख़त पकड़ा गया। रखी को अंदाज़ा नहीं था इसकी निगरानी होती है। जब वो चोरी छुपे हवेली से निकली थी, तभी उसे पकड़कर मलिक के हुजूर पेश कर दिया गया था। कहाँ जा रही थी तुम? अपने मामे के घर। ये इसने झूठ नहीं कहा था। ये खत इसे मामू के जरिए ही शेरको तक पहुंचाना था। लाओ, मैं खुद पहुंचा दूंगा। मलिक ने खत इससे ले लिया। वो समझ गई अब ये खत कभी भी शेरको को नहीं मिलेगा। अब तुम बीवी के पास नहीं जाओगी। अपने घर से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा। अमीर अली ने खत पढ़ा। सिर्फ 2 लाइनों का खत था। बाप की वफात की खबर और मिलने की इल्तिजा। अगर ये खत रखी अपने मामू को पहुंचा भी देती, तब भी तुम्हारे आशिक को नहीं मिल सकता था। वो तो अपनी बहन के साथ कराची गया हुआ है। बदनसीब शहजादी। ये सब सोचते हुए मलिक ने खत के पुर्जे कर डाले। जो मुलाजमा दूध का गिलास लेकर आई थी, उसका चेहरा असमत के लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी था। कौन हो तुम और रखी कहाँ है? अगर ये खत रखी अपने मामू को पहुंचा भी देती, तब भी तुम्हारे आशिक को नहीं मिल सकता था। वो तो अपनी बहन के साथ कराची गया हुआ है। बदनसीब शहजादी। ये सोचते हुए मलिक ने खत के पुर्जे कर डाले। जो मुलाजमा दूध का गिलास लेकर आई थी, उसका चेहरा असमत के लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी था। कौन हो तुम और रखी कहाँ है? मेरे को क्या मालूम, मैं तो नौकर हूँ, हुक्म की गुलाम। जल्दी पी लो तो मैं गिलास लेकर जाऊँ। ये दूध पीना क्या बहुत ज़रूरी है? जब मैं मंगवाया करूँ तब लाया करो। नहीं, मलिक साहब का हुक्म है, तुम्हें दूध ज़रूर दिया जाए। असमत का माथा ठनका। दूध का गिलास थामकर कुछ सोचा, फिर बोली, बावर्ची खाने में शहद रखा है, वो भी ले आओ। दूध में डालकर पीऊँगी। मुलाजमा इस बात में सर हिलाकर वापस चली गई। असमत इसके जाने के बाद जल्दी से उठी और दूध वॉशरूम में जाकर बहा दिया। इसने ऐसा क्यों किया, ये इस पर भी वाज़ेह नहीं था। बस एक ख्याल, एक खौफ इसके जहन में जम गया था। मुलाजमा शहद का जार लेकर आई तो उसने दरवाजे पर ही वसूल करके लॉक लगा दिया। शायद मुझे भी जहर दिया जा रहा है, या फिर ऐसी दवा जिससे मेरा जिस्म और जहन सोया रहता है। यकीनन ऐसा कुछ है। अमीर अली नहीं चाहता मैं बेदार हूँ और उसके कारनामों को महसूस करके इन पर एहतजाज कर सकूँ। दूध नहीं पिया और वो ख़ुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। सोचने समझने की सलाहियत बेदार हो रही थी। रखी नहीं आई, शायद ख़त पकड़ा गया है। वो इसके लिए परेशान थी और उसके बारे में जानना चाहती थी। इसने शाम तक बड़ी बेचैनी से इंतज़ार किया था और रात को इससे मिलने का इरादा बांध लिया था। 11 बजे के करीब वो दबे कदमों अपने कमरे से निकली थी। हर सू खामोशी का राज था। बरामदा किसी चहल पहल से खाली था। वो अपने ही घर में चोरों की तरह दबे पांव चलती बाहर आई थी और इस हिस्से की जानिब बढ़ने लगी थी जहां मुलाजमों के छोटे छोटे मकान थे। रखी के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा रखी की माँ ने खोला। बीबी, तुम इस वक्त यहाँ? मैं रखी का पूछने आई हूँ, वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो इस वक्त? रखी ठीक है, घर पर ही है। मलिक ने हमारे बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। आप जाओ बीबी, अगर मलिक को पता चल गया तो ये आपके वास्ते भी अच्छा नहीं होगा। मेरा ख़त तो पहुंचा दिया था ना उसने। ना बीबी, यही तो अफसोस है हमें। रखी पकड़ी गई। आपका ख़त मलिक के आदमियों ने ले लिया था। इसकी सज़ा दी है रखी को। बाहर निकलने पर पहरे लगा दिए हैं। चलो बीबी, बहुत बातें हो गई, पीछे से किसी ने भारी आवाज़ में कहा और असमत की चीख निकलते रह गई। बस अब चलो, हमें गाफिल मत समझो। बको मत, ये मेरा घर, मेरा गांव है। तुम कौन हो और मेरे घर में बगैर इजाज़त क्यों घुसे हो? वो अब संभल चुकी थी और उस पर चिल्ला रही थी। हम मलिक साहब के मुलाजिम हैं। इन्होंने हमें आपकी हिफाजत के लिए यहाँ भेजा है। मुझे किसी से कोई ख़तरा नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। हम सिर्फ अपने मलिक साहब के हुक्म के पाबंद हैं। तुम अपने कमरे में चलो, वरना हम ज़बरदस्ती पर मजबूर होंगे। वो अपने कमरे में वापस आ गई, मगर सो नहीं सकी। आज उसका जहन पूरी तरह बेदार था।
وہ اپنے مسائل کا حل سوچنا چاہتی تھی۔ مجھے پورا یقین ہو چکا ہے یہ ملک ہی میرے ابا کا قاتل ہے اور مجھے بھی راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اب میں یہ دودھ ہرگز نہیں پیوں گی، مجھے زندہ رہنا ہے، اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، اس پر بے چینی طاری تھی۔ آخر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھی آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھنے لگی۔ کیا ان میں کوئی میری قسمت کا ستارہ بھی ہے یا وہ ٹوٹ چکا ہے؟ کچھ دیر ایسے ہی سوچوں میں الجھنے کے بعد وہ اٹھی اور چودھری فیض کے کمرے میں آ گئی۔ سیف کھولا تو دل دھک سے رہ گیا۔ بالکل خالی تھا، کاغذات، چیک بک، نقد سب غائب تھا۔ ایک ایک کر کے تمام الماریاں دیکھ ڈالیں، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی اور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے برآمدے میں ہی بیٹھ گئی۔ پھر جب ملازموں کی چہل پہل شروع ہوئی تو وہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی آئی۔ بی بی، تم ادھر کہاں؟ تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ملک کی خاص ملازمہ اس کے راستے میں آ کھڑی ہوئی۔ عصمت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، زور کا ہاتھ اس کے چہرے پر جڑ دیا، پھر دھکا دے کر راستے سے ہٹاتے ہوئے بولی، کس کی بات کرتی ہو؟ یہ ملک آخر ہوتا کون ہے؟ جاؤ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ اس نے بڑھ کر چھری اٹھا لی۔ ملازمہ ڈر کر بھاگ گئی۔ چھری پھینک کر وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ اس روز اس نے ملک کے کسی ملازم کو کچن میں نہیں آنے دیا، اپنے لیے کھانا خود تیار کیا اور پھر دروازے پر تالا ڈال کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کو ملک چلے آئے۔ کیا ہوا شہزادی؟ سنا ہے آج بڑے جلال میں ہو۔ ملک کے چہرے پر خوفناک سنجیدگی طاری تھی۔ تم سب میرے گھر سے نکل جاؤ، آخر میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ ان کے سامنے خود ساختہ بہادری قائم نہ رکھ سکی۔ تم اتنا تو جانتی ہو اس جائیداد کی تنہا وارث نہیں ہو، اور بھی بہت سے حصے دار ہیں اس کے، اور ان میں سے ایک بڑی حصے دار تمہاری اپنی پھپھو کبرا بھی ہیں۔ یہ گھر تمہاری پھپھو کے حصے میں چلا گیا تھا اور اس سے میں نے خرید لیا۔ کیا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں، اب تم بار بار اس گھر پر اپنی ملکیت جتانا، میرے ملازمین سے بدتمیزی کرنا چھوڑ دو۔ ویسے بھی اب کچھ دنوں تک تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ مجھے اس کی نئی سرے سے تعمیر کروانی ہے، مگر میں کہاں جا سکتی ہوں؟ وہ بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ میرا گھر حاضر ہے۔ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ تمہاری مرضی تو نہیں پوچھی؟ یہ میرا فیصلہ ہے۔ اب تمہیں وہاں جانا ہے، اگر اپنا ضروری سامان لے لو تو اچھا ہے، ورنہ پھر تمہیں ہی مشکل پیش آئے گی۔ مجھے یہیں رہنے دو۔ وہ التجاؤں پر اتر آئی، مگر امیر علی نے جو سوچ لیا تھا اس سے ہٹ جانا ممکن نہیں تھا۔ ملک کی ملازماؤں نے اس کا سامان پیک کیا اور اسے زبردستی جیپ میں سوار کیا گیا۔ تمام راستے وہ حسرت سے آزاد فضاؤں کو دیکھتی رہی۔ پھر ملک امیر کا علاقہ شروع ہوا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے، دل کی دھڑکن اعتدال پر نہ رہی۔ بڑی بے بسی سے اپنے دائیں بائیں بیٹھی ملک کی 2 ہٹی کٹی ملازماؤں کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں موند لیں۔ ان عورتوں نے سہارا دے کر اسے ملک کی حویلی پر اتارا۔ بی بی کو اس کمرے میں پہنچا دو جو میں نے خاص طور پر اس کے لیے تیار کروایا ہے۔ وہ کسی فاتح کی طرح اکڑتے ہوئے ایک طرف کو چلے گئے۔ کمرہ دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ یہ تو کسی دلہن کے استقبال کی تیاری لگتی تھی۔ گھبرا کر ملک کی ملازمہ کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرانے لگی۔ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر تم ہماری چھوٹی بی بی بن جاؤ گی۔ ویسے یہ بات ابھی کسی کے علم میں نہیں، میں تو بس ملک جی کی خاص ملازمہ ہوں، جو بات کسی سے نہیں کہتے مجھ سے کہہ دیتے ہیں۔ تم مجھ پر پورا بھروسہ کر سکتی ہو۔ اب بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا اور گرم دودھ لے کر آتی ہوں۔ دودھ پی کر تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی۔ دودھ؟ تو ابھی ملک کو میری ہوش مندی سے خطرہ باقی ہے۔ ہار تو چکی ہوں، اب کیا رہ گیا ہے میرے پاس؟ مگر شاید ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، لیکن میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ اکیلی عورت چاہے ان پڑھ ہو یا پڑھی لکھی، اس معاشرے میں کس قدر بے بس ہے۔ آ گئی تم؟ دھاڑ سے دروازہ کھول کر رضوانہ کمرے میں داخل ہوئی اور نفرت سے بھرپور نظر اس پر ڈال کر کہا تھا، میں خود نہیں آئی، تمہارا باپ زبردستی لایا ہے۔
میرے باپ پر جادو تو کر دیا ہے، دن رات تیرے ہی نام کی مالا جپتا ہے۔ اری میں پوچھتی ہوں، تجھے اپنی عمر کا کوئی نہ ملا تھا جو میری ماں کا گھر برباد کرنے چلی آئی ہے؟ ایسی کون سی خوبی ہے تمہارے بدکردار باپ میں جو میں اس پر جادو چلاؤں گی؟ مجھے نفرت ہے اس مکار شخص سے جو میری بے بسی سے فائدہ اٹھانے پر تلا ہوا ہے۔ ہاں، وہ بدکردار ہے، اور تم بھی کچھ کم نہیں۔ رضوانہ کی نفرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ عصمت کے ذہن نے بڑی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ رضوانہ اس کی نجات ہندہ ہو سکتی تھی۔ رضوانہ نے اس کی خاموشی کو اس کی شکست جانا اور بولی، تم کیا ہمیں بے وقوف پاگل سمجھتی ہو؟ 4 جماعتیں پڑھ کر ساری عقل تمہاری ہی مٹھی میں آ گئی ہے۔ ایسا نہیں بی بی، ہم بھی عقل سمجھ رکھتے ہیں۔ جو کھیل تم لوگ کھیل رہے ہو سب پتہ ہے ہمیں۔ ہمارے باپ کا خیال ہے سارے ملازم اس کے وفادار رازدار ہیں۔ یہ بات وہ نہیں جانتا، کچھ لوگ ہمارے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ رضوانہ ادھر آؤ اور ٹھنڈے دل سے میری بات سنو۔ یقین کرو میں خود بہت مجبور ہوں، میری مدد کرو اور مجھے اپنے ظالم باپ کے چنگل سے رہائی دلاؤ۔ میں تمام عمر تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ رضوانہ کچھ الجھن کے ساتھ اس کی صورت دیکھنے لگی۔ تمہارے باپ نے میری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس نے مجھے میری حویلی میں بھی قید کر رکھا تھا اور اب یہاں لے آیا ہے۔ رضوانہ کے کچھ کہنے سے پہلے وہ ملازمہ خاص جس کا نام بختو تھا چلی آئی۔ کھانے کی ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں دودھ کا گلاس بھی موجود تھا۔ رضوانہ کو یہاں دیکھ کر وہ ٹھنکی۔ رضوانہ مسکرانے لگی، آؤ بختو، بڑے دنوں بعد دکھائی دے رہی ہو، میں تمہیں یاد ہی کر رہی تھی۔ کوئی کام ہے مجھ سے؟ اس کے انداز میں عجیب سی بے نیازی اور رکھائی تھی۔ مخمل کا سوٹ لائی ہے میری خالہ، تم سے موتی لگواؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اب بھی اسی انداز میں گویا ہوئی۔ اچھا ہوا عصمت تم یہاں آ گئیں، میں تم سے ملنا ہی چاہ رہی تھی۔ تمہارے ابا کا افسوس کرنا تھا، مگر ابا مصروف ہی بہت رہتے ہیں، مجھے تمہارے پاس لا ہی نہیں سکے۔ رضوانہ نے بختوں کے سامنے اپنا انداز یکسر بدل لیا تھا۔ اللہ کی یہی مرضی تھی، عصمت پھر دھیرے سے بولی۔ بہرحال عصمت بہن، تم فکر مت کرو، اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، ہم سب تمہارا خیال رکھیں گے۔ اگر مجھے علم ہوتا رضوانہ یہاں مجھے اتنے ہمدرد مل جائیں گے تو میں یہاں پہلے چلی آتی۔ دونوں بختوں کے سامنے مصلحت سے کام لے رہی تھیں۔ رضوانہ بی بی، اس کی خدمت کے لیے میں موجود ہوں، تم اپنی ماں کے پاس جاؤ، اس کا خیال رکھو، بہت بیمار ہے بیچاری۔ اور سنو، معجون باقاعدگی سے کھلاتی رہنا۔ کیا یہ ملک اپنی بیوی کو بھی معجون دے رہا ہے؟ اسے بھی قتل کر دے گا؟ عصمت کا ماتھا ٹھنکا، مگر تاثرات چھپانے کو کھانا نکالنے لگی۔ ملازمہ واپس چلی گئی اور رضوانہ بھی واپس چلی گئی۔ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر تم ہماری چھوٹی بیگم بن جاؤ گی۔ یہ آواز کمرے میں چکرانے لگی اور اس کا جی چاہا ہر چیز تہس نہس کر ڈالے، کمرے کی آرائش بگاڑ کر رکھ دے، مگر عقل اس کے خلاف فیصلہ دیتی تھی۔ رضوانہ کی صورت میں امید کی کرن نظر آئی تھی، وہ بہت مدد کر سکتی تھی۔ اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا، دودھ کا گلاس واش بیسن میں بہانے کے بعد بستر پر آ بیٹھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اب کون آ گیا؟ اس نے ناگواری سے دروازے کی جانب دیکھا، اٹھ کر آئی، چٹکنی گراتے گراتے ہاتھ رک گئے۔ کون ہے؟ اس نے محتاط انداز اپنایا۔ دروازہ کھولو شہزادی۔ آپ؟ اور اس وقت؟ تلکی روم روم سے ٹپکنے لگی۔ ضروری بات کرنا ہے، جلدی کھولو، صبح کر لینا، میں سونے لگی ہوں۔ مجھے زیادہ لمبی بات نہیں کرنا، دروازہ کھولو، صبح آنا۔ وہ اتنا کہہ کر دروازے سے ہٹ گئی۔ عصمت، انہوں نے تب کر زوردار دستک دی اور غصے میں اس کے اصل نام سے پکارا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، البتہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ملک کچھ دیر انتظار کے بعد مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ عصمت ساری رات سو نہیں سکی، گھبرا گھبرا کر بند کھڑکیوں دروازوں کو چیک کرتی رہی۔ اس طویل رات کا اختتام ہوا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ صبح کی آمد تھی، اس نے سوچا ملک ابھی سو رہے ہوں گے۔
مجھے اسی وقت رضوانہ سے ملنا چاہیے۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آئی، پھر قدم روک لیے۔ ملک نے اسے اپنا گھر چند ماہ پہلے دکھایا تھا، مگر اسے یاد نہیں آ رہا رضوانہ کا کمرہ کس سائڈ پر تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی، پھر اندازے سے ایک طرف چل دی۔ اس وقت یہاں ہو کا عالم تھا، ہر سو گہری خاموشی اور خوف چھایا ہوا تھا۔ تم اس وقت یہاں؟ اچانک سامنے کے کمرے کا دروازہ کھول کر رضوانہ باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا گلاس تھا، شاید وہ پانی لینے نکلی تھی۔ سنو، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے معجون کی صورت میں ملک تمہاری ماں کو زہر دے رہا ہے۔ تم اپنی ماں کو یہ معجون مت کھلاؤ، اسے بچا لو۔ مگر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ پریشان ہو کر عصمت کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسا ہی معجون اس نے میرے باپ کو کھلا کر قتل کیا ہے، اور مجھے بھی دودھ میں کوئی دوا پلا کر ذہن مفلوج کر رہا ہے۔ میرے ابا کی جائیداد کے کاغذات، روپیہ پیسہ سب ملک کے قبضے میں ہے۔ رضوانہ نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، ہم دونوں مل کر بھی کچھ نہ کر سکیں گے۔ بس میں آج ہی پیغام بھیج کر اپنے ماموں کو یہاں بلاتی ہوں اور ساری بات ان کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ تم فکر نہ کرنا، مجھے اب اپنا ہمدرد سمجھو۔ عصمت مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ دوپہر تک رضوانہ کے 2 ماموں آ گئے۔ رضوانہ نے انہیں ساری بات بتا دی اور بہتر تدبیر کے لیے کہا، ہم اپنی بہن کو لینے آئے ہیں، ملک امیر علی۔ دونوں بات سننے کے بعد اس کے پاس پہنچے تھے۔ تم جانتے ہو وہ بیمار ہے، یہاں اس کا علاج ہو رہا ہے۔ خوب زہر کھلا کر تم اس کا علاج کروا رہے ہو تاکہ پھر جوان لڑکی سے دوسرا بیاہ رچا سکو۔ وہ گاؤں کے لڑنے مارنے والے دیہاتی لوگ جو عقل سے کم جذبات سے زیادہ کام لیتے تھے۔ تم سے یہ جھوٹ کس نے بولا؟ ملک کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے یہ سچ ہمارے سامنے کہا ہے، جس کے باپ کو تم نے یہی معجون کھلا کر قتل کیا اور جسے دودھ میں ملا کر کچھ پلا دیتے ہو اور جائیداد پر قابض ہو۔ ملک، ہم بڑے عرصے سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، لحاظ اس لیے کرتے رہے کہ تم آخر ہماری بہن کے سر کے سائیں ہو، مگر اب جب کہ تم ہماری بہن ہی کا خون کرنا چاہ رہے ہو، ہم کوئی رعایت نہیں برتیں گے۔ تم دونوں بیٹھ جاؤ اور آرام سے میری بات سنو۔ بس اب کچھ نہیں سننا، ہم اپنی بہن کو لے جانے آئے ہیں۔ دیکھو، یہاں اسے اچھی خوراک، اچھی دوا مل رہی ہے، دیکھ بھال کو کئی ایک ملازم ہیں۔ تمہارے گھر میں اتنا کچھ میسر نہیں آ سکے گا۔ بس ملک، زیادہ ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں، روکنے کی کوشش کرو گے تو یہاں خون بہے گا۔ نہیں، میں کیوں روکوں گا؟ آخر وہ بہن ہے تمہاری۔ ملک اپنے اکھڑ سالوں کو بخوبی جانتے تھے۔ ان سے چھٹکارے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا، مگر فی الحال یہ موقع ان پر جال پھینکنے کا نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد رضوانہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئی تو بولے، تم جانتی ہو تمہارے ماموں تمہاری اماں کو ساتھ لے جانے کو کہہ رہے ہیں۔ ہاں، پتہ ہے مجھے۔ وہ چہرے کا رخ باپ کی طرف سے موڑے بیگانگی کا انداز لیے کھڑی تھی۔ تم منع کرو انہیں، یہاں ہم علاج کروا رہے ہیں۔ کون سا علاج؟ ایک معجون کھلا کر بڑا احسان کیا جا رہا ہے میری ماں پر۔ جو حکیم نے تجویز کیا وہی دیا جائے گا نا؟ یہ آپ کا حکیم سب کے لیے ایک ہی دوا کیوں تجویز کرتا ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، یہی معجون کھا کر چچا فیض قبر میں اتر گئے ہیں۔ نہیں، اس کو تو کوئی معجون نہیں دیا گیا۔ یہ جھوٹ کس نے بولا؟ مجھے عصمت نے خود بتایا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا، وہ جان گئے تھے۔ عصمت نے اپنے باپ کے قتل والی بات سب سے کہہ دی ہے، لیکن فکر مند نہیں تھے۔ رات سے پہلے پہلے ملک کی بیوی اپنے بھائیوں کے ساتھ چلی گئی۔ رضوانہ اب مطمئن تھی، اس کی ماں محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ عصمت کو ملازمہ کھانا دینے آئی تھی، پوچھنے پر اس نے بتایا تھا ملک گھر پر ہی ہیں۔ تب سے اسے دھڑکا سا لگا تھا۔ آج ملک سارا دن اس کے کمرے کی طرف نہیں آئے اور نہ ہی اس کے لیے دودھ کا گلاس آیا تھا۔ رات اس نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح ملازمہ نے دستک دی اور ساتھ ہی کہا، بی بی دروازہ کھولو اور ناشتہ لے لو۔ اتنی جلدی ناشتہ؟ کچھ حیرت کے ساتھ اس نے ٹائم دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ ملازمہ کے ساتھ امیر علی کو کھڑے پا کر
الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ ملازمہ یہیں سے واپس ہو گئی۔ ملک اندر چلے آئے۔ تمہیں ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں عصمت بیگم۔ ان کے چہرے پر شفاف مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ آج نکاح کر رہا ہوں تم سے۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ بے بسی کی شدید احساس میں دبی وہ کر رہی تھی۔